मैं डॉक्टर हूँ, देवरे विवेंडी कॉलेज से है। दरअसल हर मजहब जिंदगी का आला तरीन इल्म है। जहाँ तक मज़ाहिब के उसूलों का ताल्लुक है, उनमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन उसूलों की तश्कील एक अलग बात है और उन उसूलों पर अमल करना एक अलग बात है। दरअसल जहाँ कोई खूनी रिश्ता ना हो, वहाँ रिश्ता मजहब के ज़रिए कायम किया जाना चाहिए। दरअसल जो हम देखते हैं, मैं हवाला देता हूँ, ला तुफसिदु फिल अर्द खराबा इबादा, इस अल्लाह इस संसार कि जब अमन कायम हो जाए तो बदामनी ना फैलाओ, ये पैगाम हमें मिला है। लेकिन दरअसल जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो ये है, सबसे ज़्यादा खून सिर्फ मज़ाहिब के तनाज़ुआत की वजह से बहाया जाता है। तो गलती कम है। मेरा मतलब है, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप मज़हब के उसूलों और इस अफरा तफरी को जो मज़हब की वजह से पैदा होती है, कैसे हम आहंग करेंगे? इस खास पहलू पर आपकी क्या राय है? प्रोफेसर ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि तमाम मज़ाहिब में बुनियादी तौर पर अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद मुख्तलिफ हो सकता है। वो अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन आज आप दुनिया में देखते हैं कि बहुत से लोग मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका कुछ हिस्सा मैंने अपनी गुफ्तगू में बयान किया था। और मैंने कहा था कि जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, हमें किसी भी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए। तो सूरे माइदा सूरे 5 आयत 32 में ऐसे क्या आप ये देख सकते हैं कि हम मुश्तरका नुकात पर आ सकते हैं? हम इख्तिलाफात को कैसे हल कर सकते हैं? ये भी मैंने अपनी गुफ्तगू में सूरे आल इमरान सूरे 3 आयत 64 में जिक्र किया था, जिसमें कहा गया है कि आओ हम और तुम मुश्तरका बातों पर आ जाएं। फर्ज करें आपके पास 10 निकात हैं और मेरे पास भी 10 निकात हैं। अगर इन 10 नुकात में से 5 नुकात मुश्तरक हैं और 5 मुख्तलिफ हैं, तो कम अज कम मैं इन 5 मुश्तरका नुकात से तो इत्तेफाक करता हूं। इख्तलाफात की तरफ बाद में आएंगे। कुरान कहता है, तालव लकलमत सवान महीनाना महीनकुम, यानी आओ हम और तुम मुश्तरका बातों पर आ जाएं। पहला मुश्तरका नुक्ता कौन सा है? अल्लाह नाबुदु इल्ला अल्लाह, यानी हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अव्वला नुशरिक बिही शयन, यानी हम किसी को शरीक न करें। आपने सही कहा कि इस मसले को कैसे हल करें, और मैंने हल बता दिया है कि मुश्तरका बातों पर आ जा। लेकिन यहाँ एक बात काबिल गौर है कि बहुत से लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की पैरवी करते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनकी अपनी मजहबी किताबें क्या कहती हैं। यही असल मसला है। बहुत से मुसलमान नहीं जानते कि कुरान और सही अहादीस में क्या कहा गया है। बहुत से हिंदू नहीं जानते कि हिंदू मजहबी किताबें क्या कहती हैं। बहुत से ईसाई और यहूदी नहीं जानते कि बाइबल में क्या लिखा है। उसका जिम्मेदार कौन है? पैरोकार। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि आप अपनी मजहबी किताबें पढ़ें। इख्तिलाफ की बातें बाद में आएंगी, कम से कम मुश्तरका बातों पर तो आ जाओ। मैंने इस्लाम और ईसाइयत के दरमियान मुमासलतों पर एक तकरीर की है। मैं कहता हूं कि जिन बातों में हमारा इख्तिलाफ है, उन पर बाद में बात करेंगे। कम से कम जो बातें आपकी बाइबल और मेरे कुरान में मुश्तरक हैं, उन पर तो मुत्तफिक हो जाएं। झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं? क्या मैंने अपनी तकरीर में कभी किसी मजहब पे तनकीद की? मुझे मजबूरन जवाब देना पड़ा जब कुछ भाइयों ने कुछ सवालात पूछने की कोशिश की, जिनका सच बोलना मेरे लिए जरूरी था। वरना मेरी तकरीर में आप वीडियो कैसेट ले लें, मैंने किसी भी मजहब पर एक भी नुक्ते पर तनकीद नहीं की। मैंने कभी इख्तिलाफात की बात नहीं की। मैं सिर्फ मुश्तरका नुकात पर आया था। मैं इख्तिलाफात पर भी बोल सकता हूँ, जैसे इस्लाम, हिंदू मत और ईसाइयत के बाहमी फ़र्क। मैं तकाबुल अदियान का तालिब इल्म हूँ। मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब से इख्तिलाफात की आयात नकल कर सकता हूँ। मैं ये सब ज़रूरत के लिए महफूज रखता हूँ। जब कोई प्रोग्राम में मुदाखलत करता है तो हमें ख्याल रखना होता है, लेकिन मैं तकरीर में कभी इस्तेमाल नहीं करता। मैं उसे तबसरा नहीं बनाता। मैं कहता हूँ, भाई अपनी किताबें पढ़ो, तुम उनके और आलमी भाईचारे के करीब आ जाओगे। अपनी मजहबी किताबें पढ़कर पहले एक खुदा पर ईमान लाओ। इख्तिलाफात बाद में देखे जाएंगे। इख्तिलाफात बाद में आएंगे। यहूदियत ये कहती है, ईसाइयत ये कहती है, हिंदू मत ये कहता है, इस्लाम ये कहता है, सिख मत ये कहता है, पारसी मजहब ये कहता है। एक खुदा पर ईमान लाओ और सिर्फ उसी की इबादत करो। तुम दूसरों की इबादत क्यों करते हो?
اس نقطے پر آؤ پھر دوسرے نکات پر آنا۔ اگر ہم مشترکہ نکات کے مسئلے کو حل کر لیں، چاہے 10 میں سے صرف 3 نکات ہی مشترک ہوں، کم از کم ان مشترکہ نکات پر تو اتفاق کر لیں۔ باقی نکات پر ہم اختلاف پر متفق ہو سکتے ہیں، ہم بعد میں اس پر آئیں گے۔ تو اگر ہم پہلے مشترکہ نکات پر آئیں، تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے یقین کرو زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ یقین کرو، اور یہی میں کروا۔ میں پوری دنیا میں جا رہا ہوں اور غیر مسلموں کے مجمع سے خطاب کرتا ہوں، اور ان میں سے بہت سے لوگ اس لیے کہ وہ اپنے صحیفوں اور ہمارے صحیفوں سے واقف نہیں ہیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان بھی اپنے صحیفوں سے ناواقف ہیں۔ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا انہیں علم نہیں، تو میں انہیں سکھاتا ہوں۔ میں انہیں قرآن، حدیث، وید اور بائبل کے بارے میں تعلیم دیتا ہوں، اور میں حوالہ دیتا ہوں۔ جب میں حوالہ دیتا ہوں تو میں ریفرنس نمبر بھی بتاتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ذاکر چالاکی کر رہا ہے۔ یہ تمام صحیفے باحوالہ ہیں جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں دستیاب ہیں۔ ہماری لائبریری میں ویدوں کے مختلف تراجم موجود ہیں۔ ہمارے پاس بائبل کی سینکڑوں اقسام موجود ہے۔ ہمارے پاس بائبل کے 30 سے زیادہ مختلف ورژنز موجود ہے۔ تو آپ چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے یہودی ہوں، گواہ ہوں، پروٹیسٹنٹ ہوں یا کیتھولک، میں ان کے اپنے صحیفوں سے بات کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کہیں کہ زکریا غلط ہے، تو آپ کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ مقدس صحیفہ غلط ہے۔ میں حوالہ دیتا ہوں اور میری زیادہ تر تقاریر حوالہ جات پر مشتمل ہوتی ہیں، مختلف صحیفوں سے اقتباسات۔ اگر آپ صحیفوں سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے اکثر اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حق واضح طور پر باطل سے الگ ہو چکا ہے، تو میں آپ کے سامنے ہندو مت کی حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ماننا چاہتے ہیں تو مان لیں، اگر نہیں ماننا چاہتے تو نہ مانیں۔ یہ ایک سمپوزیم ہے۔ وہاں سے تیسری کیسٹ، اسلام، ہندو مت اور عیسائیت میں خدا کے تصور پر سمپوزیم۔ لوگ اسے مناظرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیرلا اور کالیکٹ کے ہندو پنڈت، کالیکٹ کے ایک عیسائی فادر، اور میں نے خود اسلامی نقطہ نظر پیش کیا۔ 4.5 گھنٹے کا مناظرہ تھا جو باہر دستیاب ہے۔ ہندو مت اور عیسائیت کے علماء، میں تو صرف ایک طالب علم ہوں۔ میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں اور فیصلہ سامعین پر چھوڑ رہا ہوں۔ میں مماثلتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں، باب نمبر، آیت نمبر، باب نمبر، آیت نمبر۔ تمام انسانوں کو متحد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مشترکات تلاش کی جائیں، اختلافات پر بعد میں بات کریں۔ امید ہے یہ کافی ہوگا۔ میں ایڈوکیٹ مادھو پھرتیا ہوں۔ آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ بے شکل اور بے شکل ہے، جیسا کہ ہندو مت میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسلمان حج کے دوران کیوں عبادت گاہ کی پوجا کرتے ہیں جیسا کہ ہندو پوجا کرتے ہیں؟ وہ ہے، بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اگر اسلام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی شبیہہ یا شکل نہیں ہے تو پھر مسلمان مقدس مقام یعنی کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ غلط فہمی ہے۔ کوئی بھی مسلمان کبھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ غیر مسلموں میں غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا۔ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کعبہ قبلہ ہے۔ عربی میں قبلہ کا مطلب ہے سمت۔ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کیونکہ ہم مسلمان اتحاد پر یقین رکھتے ہیں، ہمیشہ اتحاد پر۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیں، اگر ہمیں نماز پڑھنی ہو تو کچھ لوگ کہیں گے کہ شمال کی طرف رخ کریں، کچھ کہیں گے جنوب کی طرف، کچھ مشرق کی طرف اور کچھ مغرب کی طرف۔ تو ہم کس طرف رخ کریں؟ ہم اتحاد پر یقین رکھتے ہیں، لہٰذا اتحاد کے لیے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ قبلہ یعنی کعبہ کی سمت رخ کریں۔ یہ صرف ایک سمت ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اور دنیا کا نقشہ بنانے والے سب سے پہلے لوگ مسلمان تھے، اور جب مسلمانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تو انہوں نے جنوبی قطب کو اوپر اور شمالی قطب کو نیچے رکھا، اور کعبہ نقشے کے درمیان میں تھا۔ پھر مغربی لوگوں نے آ کر نقشہ الٹا کر دیا، اب شمالی قطب اوپر ہے اور جنوبی قطب نیچے ہے۔ الحمدللہ پھر بھی کعبہ درمیان میں ہے، مکہ درمیان میں ہے، اور چونکہ مکہ درمیان میں ہے اس لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا مسلمان اگر کعبہ کے شمال میں ہے تو وہ جنوب کی طرف رخ کرتا ہے، اگر وہ کعبہ کے جنوب میں ہے تو وہ شمال کی طرف رخ کرتا ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک ہی سمت میں رخ کرتے ہیں۔ کعبہ قبلہ ہے، یہ سمت ہے، کوئی مسلمان کبھی اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اور جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہم کعبہ کا طواف اس لیے کرتے ہیں
کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہر دائرے کا صرف ایک ہی مرکز ہوتا ہے۔ تو ہم کعبہ کا طواف اس بات کی گواہی کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہ کہ اس کی عبادت کے لیے۔ اور اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کا بیان ہے۔ انہوں نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس سیاہ پتھر کو یعنی کعبہ کے حجر اسود کو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے اسے چوما تھا، ورنہ یہ سیاہ پتھر نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی مجھے کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی مسلمان کبھی بھی حجر اسود کی عبادت نہیں کرتا، یہ نہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام یعنی نبی کے ساتھ ہی کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ اذان نماز کے لیے بلانے کا اعلان ہے، لوگ کعبہ پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون سا بت پرست کبھی اپنے بت پر کھڑا ہو کر عبادت کرے گا؟ تو یہ کافی ثبوت ہے کہ کسی مسلمان نے کبھی کعبہ کی عبادت نہیں کی۔ کعبہ قبلہ ہے اور ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ امید ہے سوال حل ہو گیا۔ میرا نام روی ہے اور میں IIT کا طالب علم ہوں۔ آپ نے کہا محبت، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ تمام ایمانداری اور دوسری خوبیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی ایک انسان میں ہونی چاہیے، ایک سچے اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے، وہ سب خوبیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ تو پھر ان مقدس اور سنہری اصولوں کا کیا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے بتائے ہیں؟ کیا یہ تمام اصول ہماری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہیں؟ اگر میں اللہ رب العزت سے سچی محبت کرتا ہوں تو کیا یہ میرے لیے مکمل طور پر کافی نہیں ہوگا کہ میں صرف دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر ادا کروں یا اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کروں؟ بھائی نے سوال ہندی میں کیا تھا، میں اس کا ترجمہ انگریزی میں پیش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ تمام اچھی خوبیاں جن کا میں نے ذکر کیا جیسے ایمانداری، سخاوت آ جاتی ہیں خود نخود۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن میں بیان کردہ احکامات پر عمل کریں؟ کیا یہ شرط ہے؟ بھائی اگر سب کچھ خود بخود آ جائے تو آپ خود بخود قرآن میں بیان کردہ باتوں پر عمل کریں گے، لیکن سب کچھ ہر کسی کو خود بخود نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بیٹا جھوٹ مت بولو۔ نہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اماں، لیکن جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ میری ماں کہتی ہے میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ۔ اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں پانی کا گلاس نہیں لاتا۔ میں بیمار ہوں، برائے مہربانی کچھ گولیاں لے آؤ۔ اماں میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی ماں کے احکامات نہیں مانتا تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ یہ بیکار ہے، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت 2 میں فرماتا ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ تم ایمان لائے اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اگر تم کہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ تو صرف یہ کہنے سے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا صرف یہ کہنے سے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یا خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ تو یہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اب جب تم امتحان دینے جاؤ، اگر تمہیں امتحان کے اصول و ضوابط نہ معلوم ہو تو مسئلہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امتحان کا کون سا حصہ ہے، اور پھر آپ اسی حصے کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں، میں آپ سے متفق ہوں۔ کچھ خوبیاں جیسے ایمانداری، سخاوت، یہ پیدائشی ہوتی ہیں، یہ اللہ نے رکھی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ شراب نہ پینا پیدائشی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جیسے سخاوت پیدائشی ہوتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے جیسے اگر کسی کو تکلیف دی جائے تو آپ کو بھی دکھ محسوس ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں، جوئے سے بچنا پیدائشی نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں پیدائشی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے یہ زندگی ایک امتحان ہے، تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پڑھیں گے آپ یہ امتحان کیسے پاس کریں گے؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن پڑھ دو؟ کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔
سر ولیم مور کے مطابق جو اسلام کے سخت ناقد ہیں انہیں یہ لکھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مجبور ہونے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، انہیں یہ کرنا ہی پڑا۔ اس زمین پر کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو پچھلے 12 صدیوں سے قرآن کی طرح پاکیزہ اور محفوظ رہی ہو۔ انہوں نے یہ بات 200 سال پہلے کہی تھی۔ ایک ناقد ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، وہ یہاں جھوٹ نہیں ڈول سکتے تھے، انہیں یہ کہنا ہی کرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باقی تمام کتابوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کئی وحیاں نازل فرمائیں۔ نام کے لحاظ سے آپ 4 کو جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، زبور وہ وحی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، انجیل وہ وحی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور قرآن آخری اور حتمی وحی ہے جو آخری اور حتمی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رعد آیت 28 میں فرماتے ہیں، ہم نے ہر دور میں وحی بھیجی ہے، اور بھی بہت سی وحیاں نازل کی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تحریف کا شکار ہو گئے۔ صرف ایک ہی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں محفوظ رہی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کا اصل حکم ماننا چاہتے ہیں تو اسی کی پیروی کریں۔ اور اگر آپ ایک ہندو ہونے کے ناطے مجھ سے پوچھیں کہ میں یہ کیسے ثابت کروں، تو آپ کو اتوار 18 جنوری کو میرے لیکچر میں آنا ہوگا جو ہندو مت اور اسلام کے درمیان مماثلتوں پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، تمام مذاہب کی باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ آپ ہندوازم کی طرف دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے بیوقوف آپ کو اس میں نظر آتے ہیں۔ ہندوازم کی مذہب کے مطابق جانوروں کا گوشت کھانا آپ کے لیے ٹھیک نہیں، یہ ایک احمقانہ فعل ہے۔ کیونکہ جو چیزیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے، کیوں اپنے آپ پر حرام کر رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ کیوں اس کو اپنے آپ پر حرام کر رہے ہو؟ گوشت کھانا انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی صحت کے لیے نہایت ہی مفید میں، اس میں ایسے پوٹیشیم، ایسے کیلشیم اور ایسے منرلز پائے جاتے ہیں، اور ایسے آلات اس میں پائے جاتے ہیں جو آپ کو سبزی میں نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے نا انسانوں کے منہ کے اندر جو دانت ہے، دانت کو آپ دیکھیں تو اس میں نوکیلے دانت بھی موجود ہیں۔ یہ نوکیلے دانت یہ گوشت کو کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ جتنے بھی درندے دیکھتے ہیں، شیر، ٹائگر، چیتا، اس کے جو نکلے ہوئے دانت ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ گوشت کو آسانی سے کھا سکے۔ تو اگر آپ ہندوازم کی بات کرتے ہیں تو اس میں احمقانہ فعل۔ دوسری طرف گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جو زہریلی، جو بدبو، جو بیکار سی چیز ہوتی ہے، وہ جب وہ آپ کھاتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھا لگتا ہے، اور جو اسلام آپ کو حلال چیز پیش کرتا ہے وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ اسی طرح عیسائیت کی اگر آپ بات کریں تو وہ 3 خداؤں کو مانتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ہر ایک جگہ کا جو بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا اور اس کو چلانے والا وہ بھی ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر آپ کیوں کسی دوسرے کی طرف آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اس کی طرف جاتے ہیں؟ تو یہ غلط بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کی باتیں اچھی ہیں۔ نہیں، صرف اسلام کا مذہب وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے اور سوٹیبل ہے، کیونکہ اسلام آپ کو کبھی بھی ذات پات میں ترجیح نہیں دیتا۔ اسلام ہمیشہ آپ کو ایک اللہ کی وحدانیت اور یکسانیت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کالے کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی کالے پر، سفید کو کالے پر، کالے کو سفید پر، رنگ، نسل، ان سب میں فرق بالکل نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس بندے نے کچھ الٹے پلٹے سوالات کیے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ یعنی آپ صرف اور صرف اسلام کو ہی فالو کریں گے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی دوسرا مذہب آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔